लब्बाइक या हुसैन, करबला हो गई तैयार, खुदा खैर करे। करबला तो हर साल तैयार होती है हमें कुछ बताने के लिए, किसी मकसद से। लेकिन गौर करने वाली बात ये है, क्या हम तैयार होते हैं करबला के लिए, या हम सिर्फ फितने फसाद में उलझे रहेंगे, या हम सिर्फ सवालों में उलझे रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम सईद अरीज सफ़ी है और मैं लेकर आई हूँ आप सबकी खिदमत में एक यूनिक पॉडकास्ट सीरीज़, द लडीशा पिंड, अ पॉडकास्ट सीरीज़ विद अरीज। आज हम बात करेंगे करबला, द यूनिवर्सल सल्यूशन फॉर ऑल। और आज के इस एपिसोड के मेहमान हमारे ऐसे आलिम दीन हैं जो अपने अल्फाज के ज़रिए न सिर्फ हमारे दिलों पे, हमारे जहनों पे भी राज करते हैं, जिनकी मजालिस में बैठ के ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई ना कोई दर्स ना सीखें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनकी कि इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और हमें अपनी प्रेजेंस से नवाजा। मैं बात कर रही हूँ आगा सईद अरशद मूसवी साहब की। आगा साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी दावत कबूल की, और जो हम बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ का, वो हम आपकी प्रेजेंस में कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे तालिब इल्म को इस लायक समझा। आगा साहब, शुरू करते हैं। सिंपली आप मुझे ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, देखने वाले सुनने वालों के लिए। कहाँ से हैं आप? मिंबर हुसैनी के साथ कब से एसोसिएटेड है? मैं बड़गाम से हूँ और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम मूसवी सफ़ी खानवादा से हैं, जो कश्मीर में एक आलिम दीन, एक मुजतहिद, एक मुजाहिद, जो ईरान से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, हज़रत मीर शमसुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कश्मीर में मज़हब हक़्क़ा की तरवीज की और मज़हब हक़्क़ा की बुनियाद डाली। उन्हीं के जो ज़ुर्रियात हैं, उनके जो औलाद हैं, हम उन्हीं में से हैं। लिहाजा हम भी अपने ऊपर ये फ़र्ज़ समझते हैं कि उन जो हमारी असलाफ़ की तरफ से, हमारे बुज़ुर्गान की तरफ से जो विरसा हमें मिला है, उसको आगे बढ़ाएं। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम बड़गाम से ही शुरू की है, फिर गवर्नमेंट अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से BA किया है। इसके बाद MA भी किया था एक सेमेस्टर, और फिर बीच में ही छोड़ दिया उसको। इसके बाद ईरान इस्लाम स्टडीज़ के लिए चला गया, चूँकि घर में बचपन से ही माहौल था इस्लामी तालीमात का। मेरे वालिद भी, मेरे दादा भी, उनके वालिद भी, ऐसे ही चलता आ रहा है। लिहाजा एक दीनी माहौल को मद्देनज़र रखकर हम तीनों भाइयों ने इसी में कदम रखा है। हमारे बड़े भाई भी शायर हैं, दूसरे भाई हमारे ज़ाकिर हैं, और मैं एक तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। अगर साहब, क्या मुहर्रम सिर्फ़ एक शिया के लिए है, या सिर्फ़ एक मुसलमान के लिए है, या कुल्ल कायनात के लिए है? आशूरा का दर्स क्या है? आशूरा का दर्स वही दर्स है जो इस्लाम का दर्स है। ये इस सवाल के जवाब में मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, क्या इस्लाम फ़कत मुसलमानों के लिए है? नहीं। क्या इस्लाम फ़कत शियों के लिए है? नहीं। पूरी आलमी इंसानियत के लिए है। बेशक। इस्लाम एक नजात की किश्ती है पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी आलमी इंसानियत के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के, पैगम्बर इस्लाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नुमाइंदे हैं, उनके वसी हैं, उनके इमाम हैं। उन्होंने जो भी कारनामा अंजाम दिया वो पूरी आलमी इंसानियत के लिए है। एक मसला। दूसरा मसला, करबला की तहरीक पे हम जब झांकते हैं ना, इसका बगौर मुताला किया जाता है। जब करबला की तहरीक का मुताला करते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ रंग हमें दिखाई देते हैं। इसमें बाप भी है, इसमें बेटा भी है, इसमें चाचा भी है, इसमें भतीजा भी है, इसमें छोटा बच्चा भी है, 90 साल का बुज़ुर्ग भी है, इसमें बीमार भी है, ख़वातीन भी हैं, दो जो ज़ौजैन होती हैं उनका रिश्ता भी है, भाई और बहन का जो मिलन है वो भी होता है। बिल्कुल। इस्लाम ने जिन भी रिश्तों की बारे में बात की है वो सब रिश्ते करबला में मौजूद हैं। हर कोई रंग वहाँ पे मौजूद है। दोस्त की दोस्ती भी है, गुलाम भी है, आका भी है।
یعنی یہ ایک ایسی تحریک ہے، ایک ایسی نہضت ہے جس نے ہمارے پورا جو ہمیں وہ سرکل ہوتا ہے نا، ایک انسان کے جو سراؤنڈنگس میں سرکل ہوتا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. لہٰذا کربلا ہر نسل کے لیے ہے، ہر رشتے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے. آپ خود کربلا کی جو تحریک ہے، پہلے واقعہ کربلا پھر تحریک کربلا، یہ دو چیزیں ہیں. پہلے واقعہ ہوتا ہے کوئی، پھر اسی واقعہ کو اس کے بعد آنے والی نسل تحریک میں تبدیل کر دیتے ہیں. واقعہ کربلا اور تحریک کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے ایک درس ہے. اگر کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، یا کوئی کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کربلا پڑھے گا. انسانیت کا درس اس میں ملتا ہے، انسانیت کی بات ہوئی ہے اس میں، آزادگی کی بات ہوئی ہے اس میں، سیکریفائس جس کو ہم ہندی میں موکشا کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو ایثار، قربانی، اس کی بات ہوئی ہے. یہ ایسے ویلیوز ہیں جو یونیورسل ویلیوز ہیں، جو یونیورسل ویلیوز ہیں اور جو ہمیں روزمرہ زندگی میں کام آنے والے ویلیوز ہیں. ان ویلیوز کے لیے امام حسین اپنا خون کا عطیہ پیش کرتے ہیں. بے شک. اور بدقسمتی کی بات کیا ہے نا کہ جو ہمیں کربلا سے، جو ہمیں عاشورہ سے سیکھنا ہے اس پہ ہم فوکس نہیں ہے. لیکن آغا صاحب آن کانٹرری ہم کچھ ایسے سوالات میں الجھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ہر بار محرم کے آتے ہی یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ ماتم کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہے. میں بس آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آغا صاحب، کیا واقعی ماتم کرنے کے کچھ ایتھکس ہے یا ماتم کرنا ایک پرسنل کال ہے؟ کیسے کرنا ہے آپ کو؟ حدیث ہے، ہم سب جو متفق علیہ حدیث ہے، ہر مسلک کی کتابوں میں یہ حدیث لکھا ہوا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یا دوسری جگہ اس طرح سے پیش ہوا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک خاص فطرت سے پیدا ہوتا ہے. رونا، ماتم کرنا، آنکھوں سے آنسو نکل آنا، یہ ایک فطری بات ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے روتا ہی ہے، اور جب انسان کے دل پر کوئی ٹھیس پہنچتی ہے وہ روتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کا دل دکھی ہوتا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے، رونا ایک فطری عمل ہے. جب ہمیں کبھی ہم سے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے، کوئی جو جو ہمارے نا دل سے پیارا ہوتا ہے، اس سنس دلس واریاہ ٹوٹھ اس سنس دلس منز اس تم گھر کورمت، وہ ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمیں رونا آتا ہے. یا ہم کبھی سوچتے ہیں کاش میں اس جگہ پہ پہنچ جاتا جس جگہ وہ پہنچا ہے، اس پہ بھی رونا آتا ہے. گریہ کے بہت سارے اقسام ہیں. یا کبھی گریہ عاطفی ہوتا ہے. عاطفی یعنی کہ میں نے اپنے والد، اپنے بھائی کے جدا ہونے یا اپنے والد کے جدا ہونے پہ گریہ کیا ہے، یہ عاطفی گریہ ہے. یا گریہ فضیلت طلبی ہوتا ہے، کاش میں بھی اس جگہ پہنچ جاتا جس جگہ وہ پہنچا ہے، اس پہ بھی گریہ کیا جاتا ہے. ماتم ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بھی ایلابریٹ کیا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کا جو چہیتا بیٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، جب ان سے جدا ہو گئے تو انہیں بھی ماتم کیا ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں، حتی ابیضت عیناہ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ماتم کرتے کرتے، روتے روتے. یا دوسری جگہ سورہ زاریات کی جو آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، جب خدا نے بشارت دی ان کو کہ آپ کو اب بیٹا پیدا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں تو عقیم ہوں، انہیں بانجھ ہوں، مجھ سے بیٹا اب جنا نہیں جا سکتا. پھر قرآن کی آیت ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي ضَرَّةٍ فَسَقَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عُجُوزٌ عقیم. انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا اور بولا کہ میں تو ایک عقیم ہوں اور بوڑھی ہوں، عمر رسیدہ ہوں، مجھ سے اولاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے تعجب میں رویا. قرآن مجید نے یہ سب بیان کیا ہے. حضرت یعقوب نے فراق میں رویا، حضرت ابراہیم کی زوجہ نے تعجب میں رویا، اور ہم بھی اسی تعجب میں روتے ہیں. ماتم تو تعجب میں ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. یہ وہی حسین ہے نا جس کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین. یہ وہی حسین ہے نا جس کو رسول اکرم اپنے دوشہ مبارک پہ سوار کیا کرتے تھے. مسلمانوں نے کس طرح سے اس کو شہید کر دیا؟ ایک تعجب کا مقام ہے. ہم تعجب میں بھی روتے ہیں، اور ہمارا روتا ایک احتجاج کا رونا بھی ہوتا ہے.
اگر کوئی، میں ایک مثال دیتا ہوں، بریکٹ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، کوئی شخص سوٹ بوٹ لگا کے کسی چوراہے پہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر خود ہی خود اپنے ساتھ ہنسے گا، کوئی اس کو یہ نہیں پوچھے گا آپ ہنستے کیوں ہیں، نہیں. اگر کوئی اچھا خاصا آدمی سوٹ بوٹ لگا کے چوراہے پہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ روئے گا، 10 آدمی اس کے سامنے جمع ہو گیا، آپ روتے کیوں ہیں، خیریت ہے؟ جی. رونا ایک پروٹیسٹ ہے، رونا ایک احتجاج ہے. اور قرآن مجید کا فرمان بھی ہے لا یحب اللہ الجہر، خداوند کریم کسی آواز کو پسند نہیں کرتا، کسی نالہ اور فریاد کو پسند نہیں کرتا. ہاں الا من ظلم، اگر کسی پر ظلم ہوا ہو، اگر وہ فریاد بلند کرے بھی اس کی فریاد مانی جاتی ہے. ظلم ہوا ہے اسلام کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے حسین، خود حضرت عمر ابن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ جب میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گیا، میں نے ان کو ایک ایکسٹرا گڈ آرڈینری چیز دیکھا ان کے جو پہلو میں تھا. میں نے بولا کہ یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ فدا، آپ کی ابا میں کیا ہے؟ تو انہوں نے ابا اپنی ہٹائی، تو ایک طرف سے ایک شہزادہ بیٹھا تھا حضرت حسن علیہ السلام، دوسری طرف سے امام حسین بیٹھے تھے علیہ السلام. ہم اسی تعجب میں ماتم کرتے ہیں. ہمارا ماتم طب کی قرآن ہے، طب کی شریعت ہے، اور یہ فطرت کا حکم بھی ہے. بے شک. کربلا از اے یونیورسل لیسن. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی آپ چاہے ایک کشمیری ہے، چاہے ایک فلسطینی ہے، یا چاہے آپ سوڈان میں بیٹھے ہوئے مظلوم ہیں، آپ دنیا کے جس بھی کونے کے مظلوم ہیں، کربلا ول کم ٹو یور ریفیوج. کربلا آئے گی آپ کو بچانے کے لیے. عاشورہ کا فلسفہ آئے گا آپ کو بچانے کے لیے. آغا صاحب، میں یہاں پہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام ہوتے کشمیر کی جنگ میں یا فلسطین کی جنگ میں، کون سا ہتھیار استعمال کرتے وہ؟ کیا وہ صبر کا ہتھیار استعمال کرتے؟ کیا وہ تلوار کا ہتھیار استعمال کرتے؟ کیا وہ فکر کا ہتھیار استعمال کرتے؟ اور ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے اس جنگ میں؟ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ وہی اسی کو استعمال کرتے. امام حسین علیہ السلام اسلام کے وکیل ہیں، بے شک. امام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں. دیکھیے، ہمیشہ جہاد تلوار سے نہیں کیا بے جاتا، شک. کبھی آپ کو چھپ کرنا پڑتی ہے. صحیح. جس طرح صلح حدیبیہ خود رسول اکرم نے صلح کی تھی. کبھی آپ کو میدان میں نکلنا ہوتا ہے، جب جنگ بدر ہوئی ہمارے حضور پر نور خود میدان میں نکلے. کبھی آپ کو دھیرے دھیرے ایک انقلاب اندر سے برپا کرنا ہوتا ہے جو 13 سال تک حضرت رسول اکرم نے مکہ میں کیا. وہی سب کچھ ائمہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. جب ہم بغور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جو 14 معصومین ہیں، 12 امام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے جیسے کوئی یہ 12 آدمی نہیں ہے، 13-14 آدمی نہیں، یہ ایک ہی آدمی ہے جس نے مکہ میں اندر سے انقلاب برپا کیا، پھر مدینہ میں اسلامی حکومت کا نفاذ کیا. اس کے بعد پھر جنگ بدر و حنین و احد لڑی. اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جو دور وحدت آیا اور دور وہ عدالت آیا، ان کی حکومت. پھر یہی انسان صلح حسن کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. پھر یہی انسان کربلا میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. پھر یہی انسان امام زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام کی طرح اندر سے وہی انقلاب پھر دوبارہ سے برپا کرتا ہے جو رسول اکرم نے مکہ میں کیا. دیکھیے، زمانہ جو ہم سے مانگتا ہے ہمیں اس طرح سے وہ بہیو کرنا ہے. اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ جب بھی مقابلے میں ظالم آئے یا آپ کو جب صلح کی بات ہو، اگر آپ کا جو انوائرنمنٹ ہے، آپ کو جو مد مقابل حریف ہے، اگر صلح سے آپ کا کام ہو سکتا ہے صلح کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں. ہمارے پاس صلح حدیبیہ ہے، ہمارے پاس جنگ بدر بھی ہے، ہمارے پاس کربلا بھی ہے، ہمارے پاس امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہے. جس نے بھی یہ سیرت کا، پوری سیرت، اسلامی سیرت کا مطالعہ کیا ہو، وہ خود اپنے لیے راستے کو تعین کر سکتا ہے کہ مجھے اس دور میں، اس سیاست کے مقابلے میں، وقت کے ظالم کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے. قرآن کا واضح پیغام ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَّمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم کے ظلم کے سامنے اپنا سر خم
نہ کرو ورنہ جہنم کے آگ میں جل جاؤ گے. جو بھی ظالم ہو, چاہے وہ اپنی ڈومیسٹک اپنے گھر میں آپ کا کوئی ظالم ہو, اس کے خلاف آپ کو استادگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ کے گاؤں اپنے محلے میں کوئی ظالم ہو, اس کے خلاف آپ کو حسین بن کر استادگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ کے ملک میں ہو, آپ کے اسٹیٹ میں ہو, یا آپ کے اندر کوئی فرعون یا ظالم بیٹھا ہو, اس کے مقابلے میں آپ کو اپنی کیا کہتے ہیں اس کو, کہ ایک استادگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کربلا کا درس یہی ہے, کربلا کا پیغام اور سبق ہی یہی ہے. بے شک آغا صاحب, آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو بات کی طرف ڈسکشن کو پھیرا کہ ہمارے اندر جو یزید بیٹھا ہو, ہمارے جو باطنی ایک یزید ہو. کربلا کا مقصد امام حسین علیہ السلام نے دشت کربلا میں اگر قربانی دی تو وہ ایک مقصد کے تحت تھی. وہ ہر وقت کے یزید کے لیے ایک پیغام ہے, اور یزید صرف وہ نہیں جو ہمیں نظر آئے, یزید وہ جو ہمارے اندر بھی, جس کو ہم شاید دکھا نہ سکے, جس کے بارے میں ہمیں صرف بات کرنی ہے. اور آج کشمیر کے نوجوان کے لیے جو سب سے بڑا یزید بیٹھا ہوا ہے وہ ڈرگ ہے, وہ سبسٹنس ابیوز ہے. آغا صاحب, کس طریقے سے نوجوان اس یزید کا سامنا کرے آج؟ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کیا. دیکھیے, کربلا کے بہت سارے درس ہیں. کشمیری میں جب ہم دودھ ہوتا ہے نا, اسے مدانی جلاتے ہیں ہم, جس کو کشمیری میں دیون, صحیح, دیون. اگر دود بدل اس آب انو, آبس دمو دیون, مگر دود یُتھ بہترین دیون دودس دمو, ات نیرِ تیُتھُے یور سبسٹینس. ٹھیک کیا ونان تھٔنۍ نیرٮ۪س. اسی طرح سے دنیا میں بہت ساری تحریکیں اٹھی ہیں. اپارتھائڈ تحریک اٹھی, اینٹی اپارتھائڈ تحریک, اینٹی کولونیل تحریک اٹھی, رینائنسنس کی تحریک اٹھی, بہت ساری تحریکیں اٹھی, بہت سارے واقعات بھی ہوئے. فرسٹ ورلڈ وار ہوا, اسٹالن نے ایکوالٹی کے لیے بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا, ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. بہت سارے. کربلا ہی نہیں ہوا ہے. کربلا میں تو 72 شہید ہو گیا, ایک روایت کے مطابق 234 آدمی شہید ہو گئے, امام حسین کے جو ساتھی تھے. لیکن ورلڈ وار فرسٹ میں باقی جیسے بہت سارے جو ہولوکاسٹ ہوئے تھے, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, ان میں سے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, مر گئے ہیں, ہلاک ہو گئے ہیں. اب وہ بھی واقعات ہوئے ہیں, یہ بھی ایک واقعہ ہے. لیکن کچھ واقعات تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں, ایک موومنٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں, کچھ واقعات ہی رہتے ہیں. کربلا کو امام زین العابدین و حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک واقعہ ہی نہیں رہنے دیا, بلکہ اس کو ایک تحریک میں تبدیل کیا. اور یہ ایک ایسی تحریک ہے جس میں آپ جتنی بھی مدانی چلائیں نا, جس کو ہم کشمیر میں دیون دمو, فکر ہند دیون, جتنا بھی اس پہ بات ہوگی یہ اتنا ہم کو دے گا پیغام. کربلا پہ جتنی بات ہوگی وہ اتنا پیغام دے گا. اگر دنہک تمام لکھ حلم دٲرۍ نیرن, پتہٕ دپن کربلاس اس دِکھ نا پیغامہ کانٛہہ, کربلا دی تمن سارنٕے پیغام, توتہِ ژھۄکہِ نہٕ کربلُک پیغام کِہیٖنۍ. گٔے اکھ کتھ. دوٚیِم کتھ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان چھُ أکِس چارچوبس منٛز روزان, باونڈری منٛز روزان, ذہنی خولس أکِس منٛز روزان. سوشل سٹیٹس, سماجس منٛز میون تھوٚد وۄتھُن, پتھر بِہُن, لوگ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں, میں جو یہ کپڑے لگاتا ہوں لوگوں کے لیے بھی لگاتا ہوں, اپنے لیے نہیں لگاتا. جس طرح سے میں بات کرتا ہوں, لوگ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ میں اس طرح سے بات کروں, اسی لیے اس طرح سے بات کرتا ہوں. یعنی میں ایک چارچوب کے اندر رہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کربلا مجھے اس چارچوب سے آزاد کرتا ہے. اچھا. ہاں, کربلا مجھے نجات دلاتا ہے. کیسے؟ کربلا مجھے سیلویشن دیتا ہے. کربلا مجھے ریل موکشہ دکھاتا ہے. یعنی جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے, حبیب ابن مظاہر, بریر حمدانی علیہ السلام, زہیر ابن قین علیہ السلام, وہاب کلبی, وہ بھی سوسائٹی کے لحاظ سے ایک چارچوب میں تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر ایک قوم کے, ایک قبیلے کے جو بزرگ تھے. اگر دیکھا جائے تو حبیب ابن مظاہر جو سوسائٹی کا جو ان سے تقاضا کر رہی تھی, وہ یہ تقاضا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کو چھوڑ جائیں اور ایک امام حسین کے ساتھ مل جائیں اور کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں. نہیں, اس کے پاس ذمہ داریاں بہت تھی, ریسپیکٹ تھا اس کا. ایسے لوگ اس کے پاس آتے تھے
بریر ہمدانی زہر بن کینک بزنس مین تھے, وہ اس چارچوب میں بند تھے. اگر امام حسین چاہتے وہ بھی اسی چارچوب میں رہتے اور ایک لگژریس لائف گزارتے. انہوں نے اس چارچوب کو توڑا, اس دنیائی خول کو توڑا اور اس دنیائی خول کی سے باہر آ گئے. اس پہ اخ ٹھول آسان ٹھولس مز ٹھولس دِوان کۄکر پھاہ, یوٗت پھاہ دیس أنٛدرٕ بنہِ چوٗز أنٛدرٕ بنہِ پوٗت اکھ. پتہٕ چھُ أمِس پوٗتِس یُس أنٛدرٕ لۄکُٹ پوٗت چھُ چوٗزٕ چھُ, أمِس چھِ اکھ کٲمہ اکھ کَرٕنۍ. اگر أمِس زندگی چھےٚ ضروٗرت أمِس چھِ ہیٚرِم کٔنٛڈ پھٕٹراوٕنۍ. چھا ٹھیٖک؟ اگر أمِس زندگی چھِ ضروٗرت أمِس چھِ ہیٚرِم کٔنٛڈ پھٕٹراوٕنۍ, یہِ گژھِ کامیاب گژھُن سُہ کٔنٛڈ پھٕٹراونس منٛز. یہِ چھُ أنٛدرٕ تُکۍ تُکۍ دِوان, یان أمۍ یہِ کٔنٛڈ پھٕٹرو أمِس پتہٕ چھِ زندگی, یہِ گوٚو آزاد تَمہِ تل. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ یُس یہِ چارچوب اَسہِ سوسایٹی ہُنٛد چھُنہ, یہِ چھِ اَسہِ کٔنٛڈ اکھ. یا ہمیں اسی میں مرنا ہے, اسی میں روزمرہ ڈیلی روٹین زندگی گزارنی ہے, بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے, ایسے ہی کرنا ہے, یا یہ چارچوب جو ہے یہ کٔنٛڈ یہ ہمیں توڑنا ہے, اسے باہر نکالنا ہے اور نجات کا سامان اپنے لیے پیدا کرنا ہے. کربلا ہمیں نجات دکھاتا ہے. اور آج کے جوان کے لیے, آج کا جوان اسی چیزیں پھنسا ہوا ہے. ایڈکشن ہے, چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو یا اور کوئی ایڈکشن ہو. پہلے روٹ کاز دیکھیں گے, ایک جوان ڈرگ کی طرف مائل کیوں ہوا. میرے خیال سے پہلی وجہ جو اہم اور بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نا امید ہو چکا ہے دنیا سے, اپنے لیے نجات اسی میں ڈھونڈتا ہے. یہ دنیا سے نا امید ہو چکا ہے, کٹ گیا دنیا سے. جو اس کا جو اکنامک پرابلم ہے, اس کی فائنانشیل پرابلم ہے, اور بھی بہت سارے گھریلو ڈومیسٹک پرابلمس ہیں, یہ پوری طرح سے دنیا سے نا امید ہو چکا ہے, اس لیے ڈرگ ایڈکشن طرف مائل ہو چکا ہے. کربلا ہمیں امید دیتا ہے. کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے لیے سب دروازے دنیا کے بند ہو, خدا کا دروازہ بند نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اگر انسانس تمام دروازہ آسن بند گٔمٕتۍ, اکھ دروازٕ چھُس توتہِ یلے, سُہ گوٚو خۄداے سُنٛد. خۄدایس چھِ تگان کھُرۍ مٕژراوٕنۍ, خۄدایس چھِ تگان گنٛڈ یلہٕ تراوٕنۍ, خۄدایس چھِ تگان شُرٕکۍ سیوٚد کرٕنۍ. خدا نے ایسے کام کر لیے. خۄدایس توٚگ حضرت یوٗنس علیہ السلام گاڈٕ نِش نٮ۪بر کڑُن. خۄدایس توٚگ حضرت ابراہیم نارٕ منٛز بچاوُن. خۄدایس توٚگ حضرت موسیٰ علیہ السلامس کامیابی دِنہٕ فرعونس مقابل. خدا نے ایسے کام کر لیے. آپ بندگی کرے, خدائی نہ کرے. جوانوں کے لیے یہ پیغام ہے, کربلا ہمیں امید دیتا ہے. لہٰذا جوان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ پیغام کربلا دِوان کہ اگر ژےٚ تمام دُنہِکۍ دروازٕ گژھنے بنٛد, پتہٕ دپکھ بہٕ کرٕ پنُن پان خرٕچ صرف ڈرگ ایڈکشن یا وغیرہ, بہٕ دِمہٕ پننس پانس دِلاسہٕ. اپُز دِلاسہٕ مہٕ دِ, ژٕ دِ وۄمید پوٗرٕ اصلی وۄمید, سُہ چھِ خۄداے سٕنٛز وۄمید. خۄداے سُنٛد دروازٕ چھِ ہمیشہ چانہِ خٲطرٕ یلے. دو بھائی ہوتے ہیں کربلا میں, ایک کا نام ہوتا ہے سعد, دوسرے کا نام ہوتا ہے ابو الحطوف. انہوں نے اپنی پوری زندگی باطل پہ گزاری تھی. خوارج تھے, انہوں نے جنگ لڑی ہے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں, یہ امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں بھی تھے. اور کربلا میں عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے. یعنی ان کی اپنی پوری زندگی اسلام کے جو خوارج میں تھے, باطل پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. لیکن دیکھیں خدا کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے اس دنیا میں. خدا کت پٲٹھۍ چھُ وۄمید دروازٕ ہمیشہ تھاوان یاد. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روز عاشورہ تنہا رہ گئے, سب ان کے جو جانثاران تھے, حضرت ابوالفضل عباس, ان کے یارو یاور غمخوار, ان کے جو دوست تھے, وہ سب شہید ہو گئے. اب اکیلے اور تنہا امام حسین کھڑے ہیں. تیروں نے حملہ کیا ہے, ایک طرف سے خون جاری ہوا ہے, حسین تھکے ہوئے ہیں. یہ برابر وہ عصر کا وقت ہے. امام حسین اس وقت 3 صدائیں بلند کرتا ہے. حل من ذاب, ہے کوئی آنے والا, آ جاؤ, میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا. حل من معین, ہے کوئی مددگار, آ جاؤ دین کی مدد کے لیے. حل من معین, ہے کوئی مددگار. حل من مغیث, ہے کوئی سننے والا, میرا سن. یہ جو 2 بھائی ہیں, ایک کا نام ہے سعد اور دوسرا کے نام ہے ابو الحطوف, ہمیشہ خوارج رہ چکے ہیں, ائمہ کے مقابلے میں رہ چکے ہیں. یہندس دلس چھُ گژھان یِتھے تغیٖر ہیوٗ ییٚلہِ یِم بوزان چھِ امام حسین چھُ آلو کران, دپان چھِ پانس سۭتۍ اَسہِ کیٛاہ گوٚو, اَکہِ انداو حسین ژھانڈان اَسہِ کیٛاہ گوٚو, أسۍ کیٛازِ ہٮ۪مو یہِ جہنم مٔلۍ, أسۍ کیٛازِ دورو نہٕ جنتس کُن. یِم چھِ تراوان یہِ سورُے صلہ سامان أتی.
آخری 10 منٹ نظر امام حسین نے پوری زندگی انہوں نے باطل کے ساتھ گزاری ہے، آخری 10 منٹ امام کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں. ان کا اینڈ جو ہے نا وہ زبردست ہے. وہ پھر اسی امام حسین کے سامنے شہید ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ان کے سرحانے بیٹھتے ہیں. پھر ابھی جو آپ لسٹ دیکھتے ہیں نا شہدائے کربلا کا جو ملاحظہ، اس میں اس لسٹ میں ان 2 بھائیوں کا نام بھی شامل ہے، حضرت سعد اور ابو الحتوف. یہ امام حسین کے ساتھ کیوں ملے؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک امید تھی کہ حسین ہمیں ایکسپٹ اور قبول کرے گا. اگر سب دروازے ہمارے لیے بند ہیں، ایک دروازہ پھر بھی ہمارے لیے کھلا ہے. آج کے جوان کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. اے جوان، جو ہمارا یوتھ ہے نا امید ہو چکا ہے پوری طرح سے، کہ قرآن مجید میں بھی خداوند کریم کا فرمان ہے وَلَا تَيْأَسُوا، نا امید نہ ہو، وَلَا تَقْنَطُوا، نا امید نہ ہو. بہت سی جگہوں پہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یا رسول ان سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہوا ہے، ان سے کہہ دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو. خدا کی رحمت بہت ہی واسٹ اور بہت ہی عظیم ہے. کربلا ہمیں امید کا درس دیتا ہے. اگر آج امام حسین ہوتے علیہ السلام، ان کا پہلا جنگ ڈرگ کے خلاف ہوتا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. امام حسین ہمیں امید دیتے ہیں. آغا صاحب نے کتنی خوبصورت بات ہمیں یہاں سمجھائی کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام ہوتے تو ان کے لیے پہلی جنگ ہوتی ڈرگ، سبسٹنس ابیوز. اور اگر آج اس کا ریزن سمجھنے کی کوشش کرے کربلا کے پہلو سے، تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ نوجوان نا امید ہو چکا ہے. بس اسی نوجوان کو کہنا چاہوں گی، بے شک میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں سبسٹنس ابیوز یا ڈرگ ابیوز پہ بات کرنے کے لیے، لیکن میں ایک حسینی ہوں اور اسی ذمہ داری سے آپ سب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آئیے حسین کی کشتی نجات کو تھامیے. آغا صاحب، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ریزن ہے، کیا چیزیں روک رہی ہے آج کے نوجوان کو حسینی بننے سے، اور کیا کیریکٹرسٹکس ہیں جو ان میں نظر آنے چاہیے کہ دور سے ایک بندہ دیکھ کر بولے یہ حسینی ہے. جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ آج کا جو انسان ہے، جوان ہے، یہ ایک چارچوب میں رہتا ہے، اپنے بنائے ہوئے خول میں گرفتار ہو چکا ہے. اس کو پہلے اپنے آپ سے آزاد ہونا ہے. اپنے جو اس نے اپنے جو ہتھکڑیاں اس نے اپنے آپ کو پہنائی ہے سماج کی نگاہ سے، اپنی پوری سوسائٹی، اس سے اس کو پہلے آزادی چاہیے. یہ جو اس کا جو یہ غلام بن گیا ہے، یہ اپنے جو خواہشات کا سلیو بن چکا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کا پیروکار بن چکا ہے، یہی چیزیں اس کو آج حسینی بننے سے روک دیتے ہیں. اس کو اپنے خود سے اپنی آزادی چاہیے، خود سے اپنے آپ کو اس کو پہلے آزاد کروانا ہے، اپنے آپ سے اس کو آزاد کروانا ہے. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو حسینی بننے سے روکتے ہیں. کربلا کے جو شہداء تھے پورے امام حسین علیہ السلام اور ان کی جو ساتھی جانثار ساتھی تھے، وہ پہلے اپنے آپ سے آزاد ہو چکے تھے. خود جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر ضرب لگتی ہے مسجد کوفہ میں، تو وہ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ ان کا فرمان یہ تھا، ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. فزت، میں کامیاب ہو گیا، یعنی میں چاہتا تھا، میں جنگ بدر گیا تھا، یہ شہادت ملے نہ مجھے، وہاں نہیں ملی تھی. پھر احد گیا، وہاں بھی شہادت نہیں ملی. حنین گیا، صفین گیا، نہرواں گیا، جمل گیا، لیکن آج اب مجھے شہادت ملی ہے، وہ مسجد میں ملی ہے. مسجد میں ملی ہے، میں کامیاب ہوں. چونکہ جب کسی کو موت آتی ہے، موت انسان کو دنیا کی اس نے وہ کنیکشن بنائے ہوتے ہیں دنیا میں، اس سے آزاد کرتا ہے. کوئی انسان والنٹیئرلی یہیں سے اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر دیتا ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جو امبلیکل کارڈ ہوتا ہے نا، وہ ایسا کنیکشن ہوتا ہے جو اس کو اب ماں کے بطن کے اس عالم سے اس کو کنیکٹ کرتا ہے. پھر جب اس دنیا میں آتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر یا ایک نرس اس کو وہ کٹ کر دیتی ہے. کیوں؟ اب اس کی ضرورت نہیں ہے.
یہ آپ کو اس عالم کا کنیکشن تھا جب آپ ماں کے شکم میں تھے, اس عالم کا کنیکشن آپ کو یہ امبلیکل کارڈ. پھر جب یہ بچہ اسی دنیا میں بڑا ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, ایک بڑا آدمی اور بزرگ شخصیت بن جاتا ہے, اس دنیا میں بھی ایک کنیکشن یہ باندھ لیتا ہے. بہت سارے امبلیکل کارڈز یہاں پہ باندھ دیتا ہے. عزت کا کنیکشن, شہرت کا کنیکشن, رشتوں کا کنیکشن, سماجیات کا کنیکشن. اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اس کنیکشن سے پوری طرح سے آزاد ہو جائیں, اس چارچوب سے آزاد ہو جائیں. جو انسان ان سب چیزوں سے آزاد ہو جائے گا وہ حسینی بنتا ہے. امام حسین پہلے خود سے آزاد ہو چکے تھے, پھر وہ حسین بن گئے. پھر وہ کربلا میں جو باقی جو شہداء تھے وہ خود سے آزاد ہو گئے تھے. مطلب ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ڈیزائرز کا ایک سرکل ہوتا ہے, اور جو ہمارے ٹیمپٹیشنز, چاہتیں, ہاں ان سے ہمیں آزاد ہو, نفس کو قابو, نفس مطمئنہ کہہ سکتے ہیں آگا صاحب, ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. نفس لوامگی کی حالت سے باہر آنا اور نفس مطمئنہ کی طور چلنا, یہی ایک حسینی کا مشن, حسینی کا مشن ہونا چاہیے. جیسا کشمیری میں ایک صوفی شاعر نے کہا ہے, مرنے برونٹھے مر درویشو سر کرو پنوی پان. یعنی امہ برونٛہہ کہ ملک الموت یی ژےٚ دُنیہُک یہِ امبلیکل کارڈ ژٹنہِ, دپی ولو پکھ وۄنۍ گژھو بیٚکِس دُنیاہس, ژٕ گژھکھ ملک الموتس ونُن ژٕ اکھا آز مےٚ کنیکشن ژٹنہِ, مےٚ حظ چھُ کرتام دُنیاہس طلاق دیُتمُت. خود امیر المومنین اسد اللہ الغالب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام چھُ فرماوان مےٚ چھُ دُنیاہس 3 لٹہِ طلاق, یا دُنیا گُرری گری, ژٕ چھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ دھوکہٕ, مےٚ مہٕ دِ, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژٕ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ. لہٰذا اصلی کامیٲبی چھِ انسان سٕنٛز سۄے ییٚلہِ أمِس ملک الموت یی دپہِ بہٕ نِمتھ دُنیا منٛز, دپٮ۪س ژٕ نِکھٕ آز مےٚ اوس برونٛٹھٕے دُنیا تلہٕ امہِ ڈِزایرو تلہٕ, تمناوو تلہٕ, وِشو تلہٕ, یِم أنٛدرٕ تمنا تہٕ آرزوٗ چھِ آسان اِنسانس, بہٕ اوسُس تِمو تلہٕ آزاد گوٚمُت. یعنی بہٕ اوسُس مرنہٕ برونٛٹھٕے موٚمُت, امہِ برونٛہہ کہِ ژٕ یہِ ہٮ۪کھ مےٚ اوس برونٛٹھٕے آزادی لٔبمٕژ, بہٕ اوسُس آزاد گوٚمُت. تہٕ یُس یہِ پنُن غلام چھُنہ, پنٕنٮ۪ن خواہشاتن ہُنٛد غلام انسان, سہوٗلیاتُک غلام, آرامُک غلام, یہِ چھُنہٕ انسانس حسینی دِوان بننہٕ زٕہٕنۍ تہِ. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چھُ فرماوان فارسی شعرس منٛز أکِس جایہِ, تیگو سِناو خنجرو شمشیرم آرزوست بامن میا کہ مسلکے شبیرم آرزوست. ہے مےٚ نہ چھے نہٕ آرزوٗ عٲلی شان محلن منٛز بیہنٕچ کینٛہہ, تیگ میری آرزو تیگ ہے, سنا ہے, کھنجر ہے, بامن میا میرے پیچھے نہ آؤ, مجھے فالو نہ کرو. کیوں؟ مسلک شبیرم آرزوست, میں امام حسین کی راہ پہ چل پڑا ہوں, میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں اس جو راستے میں جو میں نے اختیار کیا ہے, اس راستے میں آپ کو سہولیات نہیں ملے گی, آرام نہیں ملے گا, خوشی نہیں ملے گی. اس راستے میں آپ کو سنا ملیں گے, کھنجر ملیں گے, تلواریں ملیں گی, تیر ملیں گے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر آپ حقیقی نجات پاؤ گے. آج کا انسان ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس موجود دنیا نے ہمیں ایک گرفتار کیا ہے اور سہولت پسند بنایا ہے. سہولت پسند انسان حسینی نہیں بنتا. بے شک, بے شک, کتنی خوبصورت بات. اور اسی بات میں آغا صاحب نے اگر اس تگہِ کڑُن, بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ سۄے کَتھ, اگر أسۍ اَتھ کوٗتاہ تہِ دیوٗن دِمو, یہِ آغا صٲبن گۄڈٕنٮ۪تھ اَسہِ فرمو, اَسہِ نیرِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ اَتٮ۪ن. بہٕ وَنہٕ اَکٕے کَتھ کہ صرف اس سب کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے جینے کے مقصد کو پہچاننا ہے تو وہ مقصد یہ ہے کہ حسینی بنو. جس خواہشات کی زنجیروں میں آپ گرفتار ہیں اسے توڑ کر حسینی بنیے اور اس مشن کی طرف آگے بڑھیے. آغا صاحب, چونکہ ڈسکشن کافی سیریس رہا ابھی تک, لیکن آن اے لائٹر نوٹ میں نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں, ایک ریپڈ فائر راؤنڈ. ٹھیک, میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گی جن کا آپ مجھے 1 word 2-3 words تہِ ہیٚکِو آنسر دِتھ. ٹھیک چھا, یہ چھُ میٲنِس ریپڈ فایرس منٛز. ہاں جلدی, مطلب اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سونٛچُن کینٛہہ, اِمِجیٹلی چھُ آنسر دیُن. ٹھیک چھا, گۄڈٕنیُک سوال چھُ ہاک یا روغن جوش؟ دونوں میں سے ایک چیز, ہاک یا روغن جوش؟ روغن جوش. اوکے, آغا صاحب بھی لائک دونوں کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے, بٹ آئی ایم اے ہاک پرسن. آغا صاحب, کوئی ایک ایسا پروورب کٲشُر پرٛژھ کانٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ یہِ چھِ میٲنۍ سونٛچ
شیپ کران یا یہ چھ میری پرسنالٹی شیپ کران اور اٹ کیپس می گوئنگ؟ کوئی ایک ایسا کشمیری پروورب؟ ذہنسی منٛز چھُنہٕ یِوان. اوکے ول موو ٹو نیکسٹ کویشچن. کوئی ایک ایسی عادت جو آپ کو اندرونی سکون دیتی ہے, روحانی سکون دیتی ہے؟ سُہ عادت ییٚمہِ وِزِ دُعا چھُس بہٕ منٛگان, دعا, خۄدایَس سۭتۍ کَتھ کران. مطلب ایسا کہہ سکتے ہیں نماز. نماز تہِ چھُ دُعاے, صلاتُک معنی گوٚو اصلی دُعا. رائٹ رائٹ. وقت کا آج موجودہ یزید کون ہے؟ کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. The first thing. نتنیاہو. Hussein's sacrifice in one word. ظُلمَس خلاف اِستاد روزُن, بے شک. مظلوٗمَس ساتھ دیُن, ظٲلمَس تہٕ مظلوٗمَس فرق دِنۍ کٔرِتھ. أکِس غۄلام سٕنٛدِس خوٗنَس سۭتۍ چھُ اِمام حُسین پَنُن خوٗن رلاوان, ہاوان اِکویلٹی. ییٚمہِ سٹیلِنَن دُنیاہَس منٛز فان پھیوٚر اِکویلٹی خٲطرٕ, اِمام حُسین چھُ أکِس پیٖنٛتِس منٛز پَنُن خوٗن رلاوان غۄلام سٕنٛدِس خوٗنَس سۭتۍ, دَپان وٕچھِو یہِ تہٕ بہٕ چھُ برابر. بے شک یہ کویشچن تو ریپڈ فائر کا تھا, لیکن اس کا جواب اتنا وسیع ہے, یہ ہیٚکہِ نہٕ أکِس وٲڈَس منٛز گٔژھِتھ, اسی لیے تو میں نے ریپڈ فائر رکھا تھا. دیٹ واز دا ٹرک. بہرحال میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ سب کی, آغا صاحب کی, کہ تۄہہِ اوٚنوُ تشریف یوٚتَن, آپ نے ہمیں اپنی پریزنس سے نوازا. یہ میری خوش قسمتی, سننے والوں کی, دیکھنے والوں کی خوش قسمتی کہ ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز اس موضوع سے کیا, اس مقصد کے ساتھ کیا. آغا صاحب بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. شکریہ آپ کا بھی. امید ہے کہ جس مقصد سے میں نے یہ پوڈ کاسٹ سیریز شروع کی ہے, اور جس مقصد سے میں نے اس سیگمنٹ کو, ایکوز آف کربلا کو پہلا سیگمنٹ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ دی تار اتمس. مگر جاتے جاتے 2 سوال جن کا جواب آپ خود کو دیں, یا تو کمنٹ سیکشن میں دیں, کہ کیا آپ وقت کے یزید کو پہچان پائے ہیں؟ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیا آپ تب یزید کا سامنا کر پاتے ہیں؟ کیا آپ اپنی فکر کو اتنا اجاگر کر پاتے ہیں؟ کیا آپ اس خاموشی میں, اس تنہائی میں جو یزید, چاہے وہ ظاہری ہو یا موسٹلی آج باطنی ہے ہمارے پاس, جو وقت کا یزید ہے, آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ Thank you so much for being connected with us. I'll see you in the next episode.